हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। उम्मीद करते हैं कि आपका दिन अच्छा गुजर रहा होगा और रोज़े भी यकीनन बहुत अच्छे गुजरेंगे। तो जनाब, मैं आपके लिए लेके आई हूँ महकता इश्क सीरीज़ की किस्त नंबर 11। लेकिन इससे पहले हम आगे बढ़ें, चंद बातें। सबसे पहले तो बहुत माजरत, किस्त थोड़ी डिले हो गई। आप जानते हैं आजकल पाकिस्तान के सियासी हालात, सारा माइंड उन्हीं न्यूज़, उन्हीं ख़बरों और अपडेट्स में उलझा हुआ था। इसी वजह से किस्त ना लिख पाई। अभी किस्त लिखी है, आपके लिए लेके हाजिर हुई हूँ। और मेरी वीडियो एडिटर, वीडियो इंचार्ज कनवा गाजी ने ये बड़ी मेहनत से आपके लिए बनाई है। रोज़ा रख के रमज़ान की मसरूफियात के साथ नावल लिखना, वीडियोस बनाना, ये इतना आसान काम नहीं होता, लेकिन हम आपके लिए ये काम कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि आप भी हमें सराहेंगे और वीडियो को लाइक और कमेंट्स में अपनी मौजूदगी का एहसास ज़रूर दिलाएंगे। तो जनाब, शुरू करते हैं महकता इश्क किस्त नंबर 11, तहरीर सीमा शाहिद। तुम मेरी मुलाजमा नहीं हो और जो मैं तुम्हें बनाना चाहता हूँ उससे भी तुम बेखबर तो हरगिज़ नहीं हो। ज़रार हमदानी की बात सुनकर वो साकित सी रह गई थी। इतना खुला इजहार, उसकी हथेलियाँ नम हो गई थीं, पलकें झुक गई थीं। दूसरी तरफ ज़रार हमदानी उसकी इस कैफियत से भरपूर हिज़ उठा रहा था। मुझे खाला के पास जाना है। काफ़ी देर बाद अपने थर थर धड़कते दिल पर काबू पाकर मिंसा ने संजीदगी से बिना उसकी सिमत देखे कहा, अलीना मामी और मेरी मम्मी दोनों लेडीज़ इतने अरसे से स्कॉटलैंड में हैं, लेकिन अंदर से अभी तक वो दोनों मॉडर्न ख़वातीन ठीठ मशरक़ी पाकिस्तानी हैं। उनकी बस एक ही ख्वाहिश है। वो बोलते बोलते रुका और मिंसा के झुके सर को बगौर देखा। मेरी शादी और मेरे बच्चे। दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन बस शादी करो, बच्चे पैदा करो, अपनी लाइफ सेटल करो। ख़ासकर मम्मी को दादी बनने का बड़ा शौक़ है, इसीलिए वो मंसूबे बनाती रहती हैं और तुम भी उनके इस मंसूबे का एक हिस्सा हो, दिलकश दिलरुबा सा हिस्सा। वो सुकून से उस पर नज़रें जमाए अपनी बातों से उसके चेहरे पर तेज़ी से हया की सुर्खी फैलता देख रहा था। ये बातचीत मिंसा के नज़दीक हद से ज़्यादा बेबाक और पर्सनल थी। उसने भला कहाँ ऐसी बेबाक बातें या नज़रें बर्दाश्त की थीं। पहले तो मैं एग्री नहीं था, मगर अब वो रुका और थोड़ा उसकी सिमत झुका। मुझे लगता है कि मुझे अब इन मंसूबों पर अमल करने के लिए राइट पर्सन मिल गई है, वो गंभीर लहजे में बोला। उसकी बातों से मिंसा का चेहरा बिला का सुर्ख हो गया था, जैसे जिस्म का सारा खून सिमट कर चेहरे पर आ गया हो। मिंसा का बस नहीं चल रहा था कि ज़मीन फटे और वो इस बेबाक इंसान की नज़रों से गायब हो जाए। ज़रार उसका सभी चेहरा देखते हुए मुस्कुराया। मिंसा के चांद चेहरे पर स्याह बालों की लट पहरा दे रही थी। घनेरी स्याह पलकें हया से सुर्ख गालों पे साया फिगिन थी। वो इन लरसती पलकों का रक्स बड़ी महवियत से देख रहा था, लेकिन मिंसा के चेहरे पर पहरा देती लट, उसे उस लट से भी हसस सा महसूस हुआ था। वो यकायक बिना सोचे समझे मज़ीद उसकी सिम झुकते हुए उसके चेहरे को छूती गहरी स्याह बालों की लट को अपनी पोरों से पकड़कर उसके बालों की नरमी और मुलायमत महसूस करते हुए उसे मिंसा के कान के पीछे अड़स गया था, जिस पर वो लरस कर मज़ीद दरवाजे की सिमत खिसकी थी। खुर्दमंद दाना वो है जो कुदरत से मिले अपने खूबसूरत नाजुक आबगीने को संभाल कर रखे, सबसे छुपा कर, सिर्फ और सिर्फ अपने लिए। वो उसके नाजुक वजूद पर किसी घने शजर की मानिंद साया फिगन, गंभीर जज्बों से भरपूर लहजे में बोलता हुआ उसके होश उड़ा रहा था। वो घबरा रही थी। चमकती पेशानी पर पसीने की नन्ही नन्ही बूंदें उभर आई थीं। इससे पहले दिल बगावत कर जाता
منسا نے تیزی سے گاڑی کا دروازہ کھول کر اترنا چاہا، مگر مقابل میں بہت کائیاں آدمی تھا۔ اس نے برق رفتاری سے منسا کو اپنی گرفت میں لے کر اترنے سے روک کر گاڑی کا آٹومیٹک لاک لگا دیا تھا۔ تو آج سے تم میری جاب جوائن کر رہی ہو؟ بولو کتنی سیلری لوگی؟ کچھ لمحوں کے توقف کے بعد زرار نے اس کی حالت دیکھتے ہوئے موضوع بدلا، ورنہ کوئی بعید نہیں تھا کہ محترمہ بیٹھی بیٹھی بے ہوش ہو جاتی۔ مجھے جاب کرنے کی اجازت نہیں ہے، ویسے بھی مجھے گھر یاد آ رہا ہے، میں واپس جا رہی ہوں۔ منسا نے ہمت کر کے انکار کیا۔ تم نے میری مدد کا وعدہ کیا تھا۔ زرار نے ابرو چکا کر اسے گھورا۔ آپ کو اپنی لائبریری بکس اور ہسٹری مینٹین کرنے کے لیے کئی اچھے ماہر پروفیشنل مل جائیں گے، مجھے نہیں لگتا میں یہ کر سکوں گی۔ منسا نے صاف انکار کیا کہ زرار ہمدانی کے ساتھ ایک لمحہ بتانا اس کی جان پر بن جاتا تھا۔ کچھ اس کے ساتھ کام کرنا اور اب اس کے اتنے کھلے بے باک انداز کے بعد تو منسا جیسی لڑکی کا اس کا سامنا کرنا ہی ناممکنات میں سے تھا۔ وہ تو دل میں ٹھان بیٹھی تھی کہ اب اسے اس مغرور لارڈ کے سامنے ہرگز نہیں آنا۔ تمہارے پاس صرف 2 چوائسز ہیں۔ زرار اس کے چہرے کے تاثرات دیکھتے ہوئے یکدم سنجیدہ ہوا۔ ایک، میرے پاس جاب کرو، یا وہ رکا، جس پر منسا نے اپنی گھنیری پلکوں کا جال اٹھا کر اسے دیکھا، یا ہم ابھی کورٹ چلتے ہیں اور شادی کر لیتے ہیں، 2-3 بچے ہو جائیں، ممی کا منصوبہ پورا ہو جائے، پھر تم چاہو تو چلی جانا اپنے میکے ملنے ملانے۔ چوائس تمہاری ہے، جلدی سے فیصلہ کرو۔ وہ 2 ٹوک فیصلہ کن لہجے میں بولا۔ آپ؟ منسا نے غصے سے اپنی مٹھیاں بھیج کر اسے دیکھا، جو بڑے مزے سے اس کی پوری لائف پلان کر رہا تھا۔ مجھے آپ کے دونوں آپشنز نامنظور ہیں۔ آپ اس طرح کسی کے ساتھ بھی زبردستی نہیں کر سکتے۔ براہ مہربانی گاڑی چلائیں، مجھے میری خالہ کے گھر چھوڑیں، ورنہ… وہ بولتے بولتے رکی کہ سمجھ نہیں آئی کیا دھمکی دے اس سرپھرے کو۔ ورنہ کیا؟ زرار نے اسے دلچسپی سے دیکھا۔ ورنہ میں… منسا نے لب کاٹے۔ آگے بھی بولو، زرار نے اسے ٹوکا، پھر خود ہی بولنا شروع ہو گیا۔ پولیس میں شکایت کرو گی یا کسی عدالت میں لارڈ زرار ہمدانی کے خلاف کیس کرو گی؟ خیر، یہ سب تو بعد کی باتیں ہیں، پہلے رجسٹرار آفس چلتے ہیں۔ وہ گاڑی سٹارٹ کر کے ریورس کرنے لگا۔ کورٹ؟ منسا نے ہراساں ہو کر اسے دیکھا۔ یس، کورٹ، وہ سنجیدگی سے بولا اور گاڑی تیزی سے دوڑانے لگا۔ ویکینڈ تھا، اسکاٹ لینڈ میں ویکینڈ پہ کورٹ بند ہوتا تھا، لیکن وہ پاکستان سے تھی، اسے کیا پتہ ہونا تھا، اسی لیے وہ صرف اسے ڈرا رہا تھا اور اپنے مقصد میں خاصا کامیاب ہوا تھا۔ سنیے، کافی دیر بعد منسا نے اس کو مخاطب کیا۔ اب سب سننا سنانا شادی کے بعد۔ وہ کورٹ کی خالی پارکنگ میں گاڑی روک گیا۔ دیکھو، قدرت بھی ہمیں ملانا چاہتی ہے۔ کتنا سناٹا ہے، ساری پارکنگ خالی پڑی ہے۔ دیکھنا 2 منٹ میں ہماری میرج رجسٹرڈ ہو جائے گی، وقت بچے گا۔ وہ گاڑی بند کر کے دروازہ کھولنے لگا۔ آپ بات تو سنیں۔ منسا نے جلدی سے اس کے بازو پر ہاتھ رکھ کر اسے روکنے کی کوشش کی۔ زرار نے ایک گہری نظر اپنے بازو پر رکھے اس کے نازک مومی ہاتھوں پر ڈالی تو وہ جھجک کر اپنا ہاتھ ہٹا گئی۔ وہ کہنا چاہتی تھی کہ میں جاب کر لوں گی۔ ٹو لیٹ، وہ رکھائی سے بولا۔ پلیز آپ مجھے جاب دے دیں، یہاں سے چلیں پلیز۔ وہ بمشکل 18-19 سال کی لڑکی گھبرا گئی تھی۔ اس کی نظروں میں اس کے ماں باپ کے چہرے آ رہے تھے۔ قبل اس کے کہ وہ بے ہوش ہو جاتی، زرار نے گہری سانس بھری۔ اوکے، لیکن اب اگر تم نے مائنڈ بدلا تو… زرار ہمدانی پکا کام کرنے والا شخص تھا، ایسے کیسے اس پر یقین کر لیتا جو اس کے دیکھنے سے ہی گھبرا جاتی تھی۔ نہیں بدلتی، بس آپ یہاں سے چلیں، وہ جلدی سے بولی،
مبادا وہ اپنا ارادہ بدل دیں۔ اس کی بات سن کر زرار اسبات میں سر ہلاتا ہوا دوبارہ گاڑی سٹارٹ کر کے گھر کی طرف روانہ ہو گیا تھا۔ واپسی کے راستے میں اس نے اس چھوئی موئی سی لڑکی کو بالکل بھی تنگ نہیں کیا تھا۔ مینشن پہنچ کر وہ اندر کہیں غائب ہو گیا تھا اور لان میں بیٹھ کر چائے پیتی ہوئی آتکا اور الینا دونوں نے ہی منسا کو آواز دے کر اپنے پاس بلا لیا تھا۔ السلام علیکم۔ وہ نزدیک آ کر سلام کرتی ہوئی ان کے پاس رکھی کرسی پر بیٹھ گئی تھی۔ تم دونوں کو واپس آتے کافی دیر ہو گئی، سب ٹھیک تو تھا؟ بچے بھی انتظار کر کے واپس چلے گئے؟ الینا خالہ نے اس کے آگے چائے کا کپ رکھتے ہوئے سوال کیا، جس پر وہ بوکھلا گئی۔ اس کی بوکھلاہٹ آتکا کے چہرے پہ مسکراہٹ لے آئی تھی۔ انہیں یہ نازک سی مشرقی سب سے بڑھ کر ان کے وطن عزیز کی کلی اپنے بیٹے کے لیے بہت پسند آئی تھی۔ الینا چھوڑو بھی، دیر سویر کا کیا ہے، وہ تو ہو ہی جاتی ہے۔ آتکا نے نارمل انداز میں بات ہی ختم کر دی۔ منسا بیٹی تم چائے پی لو، پھر اوپر جا کر تھوڑا آرام کر لینا، آتکا نے اسے ہدایت دی۔ وہ تینوں ہلکی پھلکی باتیں کرتی ہوئی چائے سے لطف اندوز ہو رہی تھیں جب شاور لے کر فریش سا زرار ہمدانی ان کے پاس آ کر بیٹھا۔ میں چلتی ہوں، منسا نے جلدی سے اپنا کپ خالی کیا اور کھڑی ہو گئی۔ سٹ ڈاؤن مس منسا، زرار ہمدانی کی گمبھیر سنجیدہ آواز ابھری۔ اس کی آنکھوں میں تنبیہ دیکھ کر منسا بنا چون چرا کیے بیٹھ گئی۔ مامی اینڈ موم، میں مس منسا کو لائبریری کی رینوویشن کے لیے ہائر کر رہا ہوں، اس نے ان دونوں خواتین کو آگاہ کیا جن کی بانچیں کھل اٹھی تھیں اس کی بات سن کر۔ ارے یہ تو بہت اچھی بات ہے، کیوں منسا؟ خالہ سب سے پہلے ہوش میں آئیں۔ خالہ، وہ زیر لب بڑبڑا کر رہ گئی۔ نئی پینٹنگز، اینٹیک پیسز کی دیکھ بھال اور کتابوں کے نئے کورز کے ساتھ مصوروں سے ڈیلنگ وغیرہ کا کام ان کی ذمہ داری ہوگا، وہ سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ میں نے یہ سب نہیں کیا، میں یہ سب کیسے؟ وہ تو کاموں کی لسٹ سن کر ہی گھبرا گئی تھی۔ مس منسا، آپ مجھے اسسٹ کریں گی، گھبرائیں مت، میں ہوں نا، اس نے سنجیدگی سے اسے ٹوکا۔ بیٹا، یہ تو بہت سوچ سمجھ کر کرنے والا کام ہے۔ منسا کہاں روز آنا جانا کرے گی؟ بہتر ہے جب تک تمہاری لائبریری کی رینوویشن نہیں ہو جاتی منسا یہیں ہمارے پاس رہے، آتکا نے مشورہ دیا۔ یہ بہتر ہے، میں کہاں روز اسے چھوڑنے لینے آتی رہوں گی۔ الینا نے فوراً آتکا کی تجویز پر مہر لگائی۔ خالہ، منسا نے بے چارگی سے انہیں دیکھا جو نہ جانے کس جنم کا بدلہ اس سے لے رہی تھیں۔ لسن خالہ کی بھانجی، اب ہم سیلری فائنل کر لیتے ہیں، زرار سنجیدہ تھا۔ سیلری؟ وہ کس لیے؟ منسا نے ہونکوں کی طرح اسے دیکھا۔ ظاہر ہے آپ جاب کر رہی ہیں تو سیلری تو ملے گی نا؟ زرار نے اس کی عقل پر افسوس کیا۔ نہیں، مجھے سیلری نہیں چاہیے، وہ نفی میں سر ہلا گئی۔ ڈونٹ بی ریڈیکولس، زرار نے اسے ٹوکا۔ چند دن کا تو کام ہے، میں آپ کی ہیلپ کروا کر چلی جاؤں گی، اس میں سیلری کی ضرورت نہیں ہے۔ منسا نے بحث کی۔ الینا کچھ کہنا چاہتی تھی مگر آتکا نے انہیں آنکھ کے اشارے سے منع کر دیا۔ وہ چاہتی تھی یہ دونوں خود اپنے ٹرمز کنڈیشن سیٹ کریں۔ چند دن بھی ہو سکتے ہیں اور کئی دن بھی۔ خیر، ابھی ہم سیلری کی بحث کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ہاں، ٹریولنگ وغیرہ میں مجھے تمہارے ڈاکومنٹس کی ضرورت ہوگی، زرار نے ایک اور بم گرایا۔ ٹریولنگ؟ منسا نے گھبرا کر پہلے اسے پھر اپنی ڈھیٹ خالہ کو دیکھا۔ ہائے، کوئی مجھے ایسی جاب اگر کرے تو میں کبھی انکار نہ کروں۔ خالہ کی غور افشانی سن کر منسا نے سختی سے اپنے لب بھیجے تھے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، تم اب تھوڑا ریسٹ کر لو، کل صبح 7 بجے ہم گلاسکو کے لیے نکلیں گے، وہاں ایک مشہور پینٹر سے ہماری میٹنگ ہے۔ وہ اپنے چائے کا کپ رکھ کر بنا اس کا جواب سنے وہاں سے چلا گیا۔ رات کے کھانے پر زرار موجود نہیں تھا۔ خالہ ڈرائیور کے ساتھ واپس جا چکی تھی اور اس کا سامان بھی اسی ڈرائیور کے ہاتھ بھجوا چکی تھی۔
وہ رات ڈنر کے بعد جلدی سونے کا ارادہ کر کے اپنے لیے مختص کمرے میں آ گئی تھی۔ سفید اور گلابی رنگوں کی آمیزش والا یہ کمرہ خاصا وسیع تھا۔ وہ شاور لے کر ڈھیلا ڈھالا سا کرتا شلوار پہنے اپنے لمبے بالوں کو سلجھاتی ہوئی بالکنی کی کھڑکی کھول کر کھڑی ہو گئی۔ دور سے نظر آتے پہاڑ اور جگمگاتی ہوئی لائٹس، ٹھنڈی تازہ ہوا سے لہلہاتے ہوئے حد نظر تک رنگ برنگے پھول، ہوا میں بسی پھولوں کی خوشبو، اسے یہ منظر، یہ ماحول بہت پرسکون لگا تھا۔ آج کا پورا دن ہی بہت مصروف گزرا تھا۔ پہلے بوٹنگ پر جانا، پھر وہاں سے واپسی پر زرار ہمدانی کا بدلتا ہوا روپ، پھر کورٹ جانا اور آخر میں جاب۔ وہ تھک گئی تھی۔ اس نے ایک گہرا سانس لے کر بالکنی کی کھڑکی بند کی اور بیڈ پر آ کر سونے کی تیاری کرنے لگی۔ سنو، کہتے ہیں کہ جب گلاب کھلنے کا وقت آتا ہے تو محبت کرنے والوں کا ملاپ ہونا ضروری ہوتا ہے، اور ہمارے علاقے میں تو گلاب پورا سال کھلتے ہیں، تو کیا خیال ہے پھر؟ آنکھیں بند کرتے ہی ماضی کی آواز اس کے اندر کہیں ابھری تھی۔ آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ اس نے کروٹ بدل کر اپنی داہنی ہاتھ کی انگلی کو دیکھا، جہاں کبھی بڑے شان سے باسط علی کے نام کی انگوٹھی جگمگایا کرتی تھی۔ وہ اٹھی اور لائٹ جلا کر اپنے بیگ کے پاس آئی جو خالہ نے بھجوایا تھا۔ اسے کھولا، اس کے اندر رکھا جیولری باکس نکالا جس میں ایک پلاسٹک کی تھیلی میں نازک سا سونے کا چھلا رکھا ہوا تھا۔ اتنی نازک سی تو ہو، اسی لیے اپنے نام کا نازک سا چھلا تمہیں پہنا رہا ہوں۔ اس کی 16ویں سالگرہ پر باسط نے اس کو یہ چھلا پہنایا تھا۔ منگنی کی انگوٹھی تو باسط کی ماں اس کے ہاتھ سے نوچ کر لے گئی تھی، مگر یہ چھلا، منسا نے وہ چھلا ہتھیلی سے نکال کر اپنی انگلی میں پہنا۔ اب وہ ٹکٹکی باندھے اپنی انگلی میں چمکتے چھلے کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں پانی اترنے لگا تھا۔ جب باسط ہی نہیں رہا تو یہ جیولری کس کام کی؟ اس نے بے دلی سے وہ چھلا اتار کر واپس تھیلی میں رکھ کر اسے جیولری باکس میں رکھ کر بند کر دیا۔ یادوں میں کھوئی وہ رو رہی تھی۔ ماضی اب کبھی بھی واپس نہیں آ سکتا تھا، کبھی بھی نہیں۔ وہ فون کالز جو اس کا دل دھڑکا دیتی تھیں، برتھ ڈے کارڈز، ویلنٹائن ڈے کارڈز، پھول، اس کے فیوریٹ ریسٹورنٹ سے کھانا آرڈر کرنا، اس کے لاڈ اٹھانا، سب باسط کے ساتھ ختم ہو گیا تھا۔ وہ اپنی نم آنکھیں بند کر کے سونے کی کوشش کرنے لگی۔ صبح 7 بجے زرار جانے کے لیے تیار کھڑا تھا جب سادہ سے شلوار قمیص میں ملبوس، اپنے بالوں کی لمبی چوٹی کمر پر ڈالے، پیروں میں نازک سی ہیل پہنے منسا نیچے اتری۔ جلدی کرو، ہمیں دیر ہو رہی ہے، زرار نے سنجیدگی سے کہا۔ زرار بیٹا، اسے ناشتہ تو کرنے دو۔ عاطفہ نے اسے سرزنش کی کہ وہ جانتی تھی کہ زرار وقت کا پابند ہے۔ منسا کو 7 بجے کا مطلب 7 بجے ناشتے وغیرہ سے فارغ ہو کر اس کا انتظار کرنا چاہیے تھا، مگر وہ بھی ابھی کہاں ان کے گھڑی کی سوئیوں کے ساتھ چلنے والے بیٹے کو جانتی تھی۔ اس نے ابھی ناشتہ نہیں کیا؟ زرار ہمدانی نے حیرت سے پوچھا تو وہ نفی میں سر ہلا گئیں۔ او گاڈ! وہ کلائی پر بندی گھڑی میں وقت دیکھتا ہوا بڑبڑایا اور پھر خود بھی ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ گیا۔ عاطقہ نے جلدی سے منسا کو ناشتہ سرو کروایا۔ زرار اس کے ناشتہ ختم کرنے تک بڑے تحمل سے اخبار کے ساتھ کافی کی چسکیاں بھرتا رہا تھا۔ ناشتے سے فارغ ہو کر وہ منسا کو ساتھ لیے اپنی گاڑی تک آیا۔ جب سے منسا آئی تھی وہ گاڑی خود ڈرائیو کر رہا تھا۔ ڈرائیور کی تو چھٹی ہی کی ہوئی تھی۔ کافی دیر کی ڈرائیو کے بعد وہ لوگ گلاسگو پہنچ چکے تھے۔ ڈاؤن ٹاؤن گلاسگو کی بلند عمارتوں میں سے ایک عمارت میں وہ منسا کو لیے داخل ہوا۔ ہیلو زرار ہمدانی، شارٹ بلو اسکرٹ بلاؤز پہ ملبوس، ہائی ہیلز پہنے، خوشبوؤں میں بسی ہوئی ازلا نے اس کا استقبال کیا۔ میں آدھے گھنٹے سے تمہارا ویٹ کر رہی تھی، ازلا نے شکایت کی۔ منسا کی وجہ سے لیٹ ہو گیا، وہ سرسری انداز میں بولا۔ منسا؟ اب ازلا چونکی اور اس نے زرار کے ساتھ کھڑی منسا کو نوٹس کیا۔ تم اس حلیے میں میٹنگ اٹینڈ کرو گی؟ وہ ناگواری سے پوچھ رہی تھی۔ کیوں، اس میں کیا برائی ہے؟ زرار نے گہری نظروں سے
सर से पैर तक ढकी छुपी मिंसा को सराहती हुई नज़रों से देखते हुए अज़ला से सवाल किया, लुक एट हर, ये कैसा अजीब सा ड्रेस पहना है, और तुम ज़रार इस वक्त लियोनार्ड डी विंसी से मिलने जा रहे हो, क्या इम्प्रेशन पड़ेगा? डोंट वरी, वो हर हुलिये में खूबसूरत लगती है और मुझे वो ऐसे ही पसंद है, बिल्कुल नेचुरल। ज़रार हमदानी के जवाब ने अज़ला को आग लगा दी थी। साकित खड़ी मिंसा के हाथ को धीरे से अपनी गिरफ्त में लेते हुए वो उसे अपने हमरा लिए लिफ्ट की तरफ बढ़ गया था। मीटिंग खासी कामयाब रही थी। वहीं पर लियोनार्ड ने उनके लिए लंच ऑर्डर कर दिया था। मीटिंग से फारिग होकर वो लियोनार्ड से हाथ मिलाकर मिंसा को साथ लिए बाहर निकल आया था। सुनो, एंड्रयू कह रहा है डिनर साथ करते हैं। फ़ोन कानों से लगाए हुए अज़ला ने बिल्डिंग से बाहर निकलकर ज़रार को मुखातिब किया। डिनर? ज़रार ने घड़ी में वक्त देखा। अभी सिर्फ दिन का 1 बजा था। वो रात तक मिंसा को थकाना नहीं चाहता था। यस, डिनर, और ना हरगिज़ मत करना, अज़ला ने धौंस जमाई। ओके, डिनर एट 7। वो इस बात में सर हिलाकर मिंसा को साथ लिए वहाँ से निकल आया था। अब उसका इरादा किसी अच्छे से 5 स्टार होटल में स्वीट बुक करके आराम करने का था, फिर वहीं से डिनर और रात रुककर सुबह एडनबरा वापसी। वो मिंसा को साथ लिए ग्लासगो की मशहूर स्ट्रीट पर चला आया। उसका इरादा पहले मिंसा के लिए डिनर पर पहनने के लिए कोई ड्रेस खरीदने का था। तो जनाब, कैसी लगी आज की किस्त? उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, और किस्त तो आज थोड़ी तवील भी थी। अब रमज़ान में हम कोशिश करेंगे कि ये नावल एक दिन छोड़ के पोस्ट करें। डेली पोस्टिंग भी हो सकती है, लेकिन डेली पोस्टिंग के लिए हौसला अफजाई की शदीद ज़रूरत होती है। अगर आप वीडियो को लाइक करें, कम से कम 1000 से ऊपर लाइक्स तो जाने चाहिए ना। जैसे ही 1000 से ऊपर लाइक्स जाएंगे, हम दूसरी एपिसोड पे काम करना शुरू कर देंगे। क्या ख्याल है? कर रहे हैं फिर डील? आपके कमेंट्स का भी इंतज़ार रहेगा। तब तक के लिए मुझे और कनवा गाजी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।